प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन और रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले सियासी बाजी पलटने लगी। इमरान खान ने वजीर आला उस्मान बुज़दार से इस्तीफा ले लिया। परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब नामजद करने का ऐलान। काफ लीग के सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा ने वफाकी काबीना से इस्तीफा दे दिया। इमरान खान के खिलाफ वोट देने का ऐलान। पंजाब की वजारत आला की पेशकश पीटीआई की जानिब से धोखा करार दे दिया गया। क्या इस मरतबा परवेज इलाही वजारत आला की कुर्सी के लिए जरदारी के साथ हाथ कर गए? ये अहम सवाल है जिसके ऊपर इस प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे खेल आखिरी मरहले में दाखिल। हुकूमत ऑपोजिशन ने अपने अपने पत्ते शो करना शुरू कर दिए। काफ लीग हुकूमत जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मक्सी ने मुतहिदा ऑपोजिशन का साथ देने का ऐलान कर दिया। असलम भूटानी का भी ऑपोजिशन की जानिब झुकाव। एमक्यूएम को राम करने के लिए हुकूमत ऑपोजिशन की कोशिशें जारी। शहबाज शरीफ ने तहरीक आदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश कर दी। हंगामा खेज कौमी असम्बली का इजलास जुमेरात को होगा। ये अहम टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। और जो पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त बिल्कुल ही जैसे काउंट डाउन स्टार्ट हो चुका है, वैसे भी तहरीक आदम एतमाद के तनाजुर में अगर देखें और जो कोशिशें एफर्ट्स और फिर इंपॉर्टेंटली जो जलसा हुआ वज़ीर आज़म इमरान खान का, डेफिनेटली उसके ऊपर भी एनालिसिस। तो क्लास अब अभी इस वक्त क्या सिचुएशन देख रहे हैं, क्योंकि नंबर गेम इज़ रियली इंटरेस्टिंग एट द मोमेंट। बिल्कुल गेम बड़ी वो इंटरेस्टिंग हो गई। बल्कि मैं कौमी असम्बली भी गया था आज, मैं कि जाके ज़रा थोड़ा प्रोसीडिंग को देखें कि अब वो दिन आ गए हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा पूरा अगला 1-2 हफ्ता जो है, क्योंकि मुल्क का यहाँ पे फैसले होने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ये पाकिस्तान की फेट के होने हैं, वो तो अपनी जगह पे होंगे। लेकिन जो आज बड़ी एक्सप्लोसिव वो डेवलपमेंट्स हुई हैं, अब आप ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कम बैक किया है, फाइट बैक किया है। वो सबसे बड़ी अचीवमेंट तो थी कि उन्होंने इनको लेकर चौधरी परवेज इलाही को उन्होंने अपने कैंप में ले आए हैं, उनको उन्होंने तोड़ा है। और मेरी इतला ये है, जो मेरी कुछ ज़राए से बात हुई है, कि ये जो अनहोनी हुई है इसमें फैसल वाडा साहब जो हैं, हालांकि वो इस वक्त सेनेटर भी नहीं है, कौमी असम्बली के मेंबर भी नहीं है, वो वज़ीर भी नहीं है, बट ही इज़ वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो मुझे बताया गया, कुछ ज़राए ने कहा है। उन्होंने दोनों साइड्स पे उन्होंने इस पर रोल प्ले किया है। उस पर क्योंकि इनिशियली वज़ीर आज़म भी नहीं मान रहे थे, उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि चला कि आप जिनको पंजाब का बड़ा डाकू कहते थे उसको कैसे फिर उसके सर पे ताज रखें। अच्छा, चौधरी भी थोड़े से रिलेक्टेंट थे क्योंकि अपोजिशन के साथ उनकी अच्छी खासी एडवांस बातचीत भी हो चुकी थी। प्लस अगेन जो मेन चीज़ थी कि कुछ मिनिस्टर हक में थे, कुछ खिलाफ थे, तो अल्टीमेटली तो वज़ीर आज़म को फैसल वाडा साहब ने इस पर कैल किया कि अब इसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है सर्वाइवल का, आप उनको माने। तो बल्कि मैं अपने उनसे कहूँगा प्रोड्यूसर साहब को कि अगर फैसल वाडा साहब अगर मिल जाते हैं तो उनसे भी पूछ लेते हैं हम कि सॉरी ये चीज़ें क्या हैं, कि वाकई मेरी इन्फॉर्मेशन ठीक है या अदरवाइज़ है। और अगली बात, इससे पहले कि हम उन पर जो थोड़ी सी मैं आपके साथ स्टोरी भी शेयर करता जाऊँ, कल रात तक इन्होंने यहाँ पे चौधरी साहबान ने, अब ये खबर शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, उन्होंने आसिफ अली जरदारी और मुत्तहिदा अपोजिशन को 2 टोकरे मिठाई के भी भिजवाए। जब उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने उनको फिर कहा कि जनाब कि आप हमारे कंसेंसस उम्मीदवार हैं, उन्होंने रात कंसेंट भी दे दी थी कि ठीक है जी मैं आपकी तरफ से वज़ीर आला बनूंगा मैं। रात मिठाई के टोकरे भी भेजे गए हैं। और उसके बाद जब शाह महमूद कुरैशी साहब मिलने के लिए गए हैं, तो मेरे ज़रा ये कह रहे हैं कि तारिक बशीर चीमा साहब और कुरैशी साहब के दरमियान थोड़ी सी गर्मा गर्मी भी हुई है। तो मसला जो बना है वो सूबे की जो इन्होंने पेश किया ना रेजोल्यूशन, जहाँ पे जनूबी पंजाब सूबे की, तो तारिक बशीर चीमा साहब इसके शदीद खिलाफ हैं। वो कहते हैं बहावलपुर सूबा होना चाहिए, हमारी रियासत थी उसको आप बहाल करें। सो उन्होंने इसको भी रीज़न बनाया है, जो अगरचे उन्होंने ओपनली अभी बात नहीं की, लेकिन शाह महमूद कुरैशी के साथ उनकी खासी, जो मेरे उस ज़राए ने कहा है, उनकी डिबेट हुई है, बड़ी अच्छी खासी हुई है कि आपने सिर्फ आप गए हैं जनूबी पंजाब के सूबे की आपने बात की है, हम 2 सूबे हैं, आप या तो हमें 2 सूबे दें या फिर बहावलपुर रियासत है उस पे दें। सो उन्होंने इसको भी खबर के साथ ही फैसल वाडा साहब, चले मेरा ख्याल है फैसल वाडा साहब से अभी अगेन उनसे ले लेते हैं। सो ये जो वो है टोकरों वाली बात जो है ना, कि बकायदा रात मिठाई के टोकरे आसिफ अली जरदारी को भी भेजे गए हैं, अपोजिशन को भी भेजे गए हैं, चौधरी साहबान ने भेजे हैं। उसके बाद क्या हुआ, कैसे यहाँ पे मतलब टर्न हुआ है, ट्विस्ट हुआ? जी आमिर साहब आप कुछ कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है कि फैसल वाडा साहब हैं। तो मैं जो मेरा वर्जन है, जो मुझे इतला आता है, बल्कि फैसल से कंफर्म कर लेंगे, मेरी इतला ये है कि पहले ये बल्कि अखबार में जो खबर छपी हुई थी कि पीटीआई की तरफ से ये कह दिया गया था कि जनाब आपको अगर अपोजिशन वाले चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही साहब को बनाते हैं, जो उनकी डिमांड्स थी पहले शायद बहुत ज़्यादा थी, तो आप बन जाएं। उसके बाद जो नून लीग के साथ मुलाकात हुई और 2 घंटे की हुई, उसके अंदर जो है उन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप की परवेज इलाही साहब को ऑफ़र ही नहीं की। मोस्ट प्रॉब्ली शायद नवाज शरीफ साहब नहीं माने या वट एवर जो है। और मेरी इस खबर की तस्दीक थोड़ी सी, क्योंकि नून लीग के बहुत जो मैं जिसको बड़ा मुसद्दका समझता हूँ तारिक अजीज़ साहब हैं, उनकी भी ये खबर आज दुनिया अखबार में छपी हुई है।
اس کے بعد پھر رات کو جو ہے شاید پرویز لائی صاحب گئے ہیں اسد زرداری صاحب، ان کا یہ آپ فکر نہ کریں معاملات انشاءاللہ طے تو ہو جائیں گے. اس کے بعد جو فیصل واڈا صاحب سے سن لیتے ہیں اور باقی جو خاندان میں مسائل ہیں چیمہ صاحب کے مسائل ہیں اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. جی فیصل صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر مجھے کچھ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ یہ جو آج بریک تھرو ہوا ہے چودھری صاحبان کا اور پرائم منسٹر آف پاکستان کا، ایک یہ کوئی آپ نے کوئی اس میں رول ادا کیا ہے چودھری صاحبان کو اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو تھوڑا سا نرم کرنے میں؟ کوئی تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں گے آپ اس بارے میں سر؟ بہت شکریہ رؤف صاحب. رؤف صاحب ایک تو میرے چودھری برادران اور ان کی فیملی کے ساتھ میں ان کا ایک طرح کا بیٹا کہلاتا ہوں، اور میری سیاست سے پہلے جو ان سے تعلقات ہیں تو میرے لیے تو ہمیشہ بہت محترم رہے ہیں. میرا بایس بھی ان کی طرف، میری باتیں تو آج بھی ان سے ہوئی ہیں، وزیر اعظم صاحب سے بھی ہوئی ہیں، اور باقی مزید ڈیٹیلز میرے خیال سے رانا صاحب تھوڑی سی آواز اونچی کیجیے گا ذرا. مناسب ٹائم پہ ہوگا، لیکن جو میری رائے تھی وزیر اعظم کو میں نے پیش کی، جو میری رائے چودھری فیملی کے ساتھ تھی، شاہجہان فیملی کے ساتھ تھی، وہ میں نے ان کو دی. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ رؤف صاحب کے ٹائم کے ساتھ ساتھ انسٹال کرتے، تو وہاں میں تھوڑا پابند ہوں کانٹینٹ کے اوپر. ادروائز تو اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جب ایشو ہوا تھا تب میں بھی مونس کو لے کے گیا تھا پرائم منسٹر صاحب کے پاس. تو میرے تو ان کے ساتھ گھر کے ذاتی تعلقات ہیں، سیاست سے پہلے کے تعلقات. میں گھر کا بیٹا ہوں، تو بہت ساری چیزیں جو سیاسی گھر نہیں کرا سکتے وہ میں ان سے کرا سکتا ہوں، جیسے مونس کرا سکتا ہے یا سالک کروا سکتا ہے. تو آپ کو مطلب ہے تھوڑی سی بات تو ہوگی ڈیفینیٹلی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ماضی میں خاصا انہوں نے ان کے بارے میں باتیں کی ہوئی ہیں چودھری صاحبان کے بارے میں. تو پرائم منسٹر آف پاکستان ریلیکٹنٹ تھے، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ اتنے جلدی تیار نہیں ہو رہے تھے. تو پھر ان کو بتایا گیا ہے کہ جناب کہ اگر آپ نے یہاں سینٹر میں سروائیو کرنا ہے تو پھر یہ کڑوی گولیاں جہاں پہ اور آپ نے 5-6 کھا لی ہیں تو ایک یہ کڑوی گولی بھی کھا لی جائے. تو انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پرویز الہی صاحب کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہاں سینٹر میں وہ محفوظ رہیں گے، اور انہوں نے بزدار صاحب کی قربانی دی ہے. رؤف صاحب یہ تو خیر وہ پرائم منسٹر صاحب باس ہے، تو میں مناسب نہیں ہے کہ میں ان کی کسی ڈیسیژن میکنگ پہ کوئی کامنٹ کروں. لیکن میں نے آپ ہی کے شو پہ شاید پچھلی بار کہا تھا کہ پریشانی میں سب کی اور قربانیاں ہمارے مذہب میں بھی جائز ہیں، اور ایسی چھوٹی موٹی قربانیاں چلتی ہوئی. اینڈ آف دا ڈے جو میٹر کرتا ہے وہ عمران خان صاحب میٹر کرتے ہیں، نہ میں میٹر کرتا ہوں، نہ گلزار صاحب میٹر کرتے ہیں، نہ کوئی اور میٹر کرتا ہے. ہمیں ووٹ عمران خان کے نام پہ ملا تھا، اس کی انڈورسمنٹ ملا تھا. ہم لیڈر نہیں ہیں، ہماری اپوائنٹمنٹ بھی عمران خان صاحب نے کی تھی. تو عمران خان صاحب کو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا، باقی وہ سب ریپلیسبل ہے. فیصل میری ایک اطلاع ہے کہ یہ صرف چیمہ صاحب نہیں ہیں جنہوں نے بغاوت کا اعلان کیا ہے، ان کے 5 ووٹ ہیں. تو فی الحال صرف چودھری پرویز الہی جن کا یہاں پہ ظاہر نیشنل اسمبلی ووٹ نہیں، ان کے بیٹے مونس الہی کا ہے، مونس الہی کا ووٹ موجود ہے. مگر سالک بھی اس سے خوش نہیں ہیں، اور وجاہت صاحب کے بیٹے جو کہ ایم این اے ہیں حسین، وہ بھی ان کا بھی کوئی کسی کی ٹویٹ یا کوئی کسی قسم کی آواز نہیں آئی. بڑے بیٹے چودھری شجاعت کے جو ہیں وہ ایم پی ایم این اے نہیں ہیں، وہ اس وقت واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں. مگر اوور آل یہ جو باقی 4 ووٹ ہیں اس کا شاید بعد میں چودھری شجاعت نے ہی فیصلہ کرنا، شاید ان کے حق میں کر دیں. مگر فی الحال فیملی کے اندر تھوڑا سا ایک اختلاف ضرور ہے کہ پرویز الہی صاحب نے سب سے مشاورت نہیں کی، تو ایک دم جلدی کی ہے یہ کرنے میں، اسی وجہ سے چیمہ صاحب نے اتنا غصہ کیا ہے. عابد متین صاحب دیکھیں، میں نے کیونکہ آپ کو پہلے ہی پروگرام کے شروع میں کہا کہ میری وہ فیملی ہے اور مجھے انہوں نے ہمیشہ ایک بیٹی کی طرح کیا ہے، تو میں تو گھر کی بات اگر کوئی ہے بھی میرے علم میں نہیں ہے تو میں گھر میں رکھوں گا. تو میں آئی وڈ ناٹ بی دا رائٹ پرسن ٹو آنسر دس کوسچن. سر ابھی پنجاب سے خبریں آ رہی ہیں جو مجھے بھی تھوڑا سا پتہ چل رہا ہے کہ یہ سعید نعمانی صاحب جو ہیں آپ کی پارٹی کے ہیں، بکھر سے ہیں، شاید ان کی قیادت میں بھی کوئی 18 ممبر کوئی ایک گروپ بنا ہوا ہے جو شاید آپ کی پارٹی کی لائن پہ ووٹنگ نہ کریں. اس کے بعد ترین صاحب کی طرف سے گروپ کی طرف سے بھی ابھی تک کوئی سامنے بات نہیں آئی، کوئی علیم خان صاحب کی طرف سے بھی کوئی بات سامنے نہیں آئی. تو وہاں تو فرق تو صرف 3-4 ووٹوں کا ہے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا پنجاب میں. تو یہ پرویز الہی صاحب اور آپ مل کے
تو مینیج کر لیں گے جب یہاں پہ 3 اور گروپ وہاں پہ موجود ہیں. عمران خان صاحب کی کوئی بات ہوئی ہے کہ پرویز علی صاحب نے ایشورنس کروائی ہے کہ میں ان کو مینیج کر لوں گا, علیم خان صاحب کو بھی, ترین صاحب کو بھی, اور ان کا نعمانی صاحب کا گروپ ہے اس کو بھی میں مینیج کر لوں گا, کیونکہ مجھے خبریں آ رہی ہیں کہ شاید نواز لیگ جو ہے نا وہ جہانگیر ترین کے گروپ کے کسی ممبر کو موسٹ پرابلی نعمانی صاحب کو آگے کیا جا رہا ہے کہ وہ شاید کہ آپ کنٹیسٹ کریں ان کے خلاف یا پرویز علی صاحب کے خلاف. آپ کے پاس ہیں کچھ انفارمیشن ایسی؟ رؤوف صاحب دیکھیے, اس ملک کے اندر 1 منٹ میں چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں, تو ابھی تو بہت دن پر ہیں. تو میں تو آپ کو پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عزت رکھنے والی ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ کوئی چیز ایسی جو پیالی میں طوفان آیا ہوا ہے ایسا کوئی مجھے نظر آ نہیں رہا. ہاں آپ بال ڈی تک لائے ہیں لیکن ڈی سے پھر دوسری طرف نکل جائے گی بال. یہ تو ایک سیاسی پریشر کریٹ کیا جاتا ہے سیاست کے اندر, اور جن کی بازار اور سڑک پہ گھراٹ بولی لگائے ان لوگوں کو آپ لوگ ہم سب کیا کہتے ہیں مجھے زیادہ کہنے کی پہ ضرورت نہیں ہے. لیکن فیصل آپ کہہ رہے ہیں کہ چائے کی پیالی میں طوفان ہے. آج باپ پارٹی تھی, انہوں نے بھی بیٹھ کے پریس کانفرنس کر دی, کل شاہ زین بگٹی صاحب نے کر دی, طارق بشیر چیمہ صاحب نے کر دی. تو آپ کے لیے تو میرا خیال مائٹ بھی کاز آف وری وہ ٹھیک ہے. چودھری صبان کو آپ نے وہ ایک آپ نے بڑا گول کر دیا ہے, بڑی وکٹیں لے لی ہیں, لیکن جیسے عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے گھر میں فساد پڑ گیا, وہ تو وہاں چودھری صبان کے گھر میں لڑائی ڈلوا دی آپ نے جو آج تک کبھی نہیں پڑی تھی پچھلے 50 سالوں میں. تو اب سامنے باتیں آ رہی ہیں کہ گھر میں لڑائی ہوگی ہے. تو آپ اس کے باوجود بھی کانفیڈنٹ ہیں کہ باپ نے بھی یہاں بغاوت کر دی ہے, اس کے بعد کیو لیگ میں لڑائی پڑ گئی, ایم کیو ایم نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا. باسط بخاری صاحب کو میں سن رہا تھا, انہوں نے کہ 15-20 ہمارے ساتھ لوگ ہیں. اسٹل یو آر کانفیڈنٹ کہ اگین یو ول میک اٹ؟ سر رؤوف صاحب, میرا اپنا ذاتی تجزیہ, میں آپ سے بہت جونیئر ہوں, آپ بہت تجربہ ہے میرے سے زیادہ ہے سر. میرے ذاتی انالیسس ابھی بھی وہی ہے کہ یہ سب چیزیں سیاست کا حسن ہے اور یہ پریشر ٹیکٹکس ہوتی ہیں, بٹ آئی ڈونٹ سی اٹ ویری سیریسلی, آئی ایم ناٹ ویری کنسرنڈ. اچھا لاسٹلی سر, آپ نے پرویز علی صاحب کو جو وہاں پہ انہوں نے آپ نے بنایا ہے وہ سارا آپ کا پی ٹی اے کا جو یہ پی ٹی اے کا نریٹو تھا, بلکہ بہت سارے تو کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کی مین وجہ جو تھی پہلی اور شاید آخری بڑی لڑائی وہ تو بزدار صاحب کی وجہ سے تھی. 3.5 سال تو ریزسٹ کیا آپ نے اور کنفرنٹریشن بھی مول لے لی, یہ تعلقات بھی خراب کر لیے. اب جب آپ لوگ پریشر میں آئے ہیں تو آپ نے پھر ان کو وزیر اعلیٰ بھی بنا دیا. آپ تو کہتے ہیں ہم تو بلیک میل نہیں ہوتے, لوگ کہہ رہے ہیں جناب کہ انہوں چودھری صبان نے آپ کو بلیک میل کر لیا. وہ 10 سیٹوں کے ساتھ یا 5 سیٹوں کے ساتھ وہ آپ کی پورے کا پورا پنجاب لے گئے ہیں, 12 کروڑ کا صوبہ ہے. تو یہ آپ لوگ بلیک میل نہیں ہوئے. آپ تو کہتے ہیں کوئٹہ میں وہاں یہ پرائم منسٹر بھی نہیں گئے جی میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوگا, وہ وہاں پہ کسی اور کے پاس بھی نہیں جاتے کہ میں بلیک میل نہیں ہوتا. چودھری نے تو پھر کیا ہے آپ لوگوں کا بلیک میل, مطلب 5 سیٹوں کے ساتھ وزارت لے لینا. میں رؤوف صاحب اس کو اس طرح دیتا ہوں کہ سکسیس از اے مائنڈ گیم. یہ ایک چیس بورڈ کی طرح ہے سیاست, جتنا مجھے تھوڑی بہت نالج ہے سیاست کی. فیصل بھائی آج آپ یونیورسٹی کے اکیڈیمک آپ نا آپ پروفیسر بنے ہوئے ہیں اس کے پالیٹکس کے اس پہ پولیٹیکل سائنس پہ. آج آپ میں آپ میری مجال ہی نہیں آپ لوگوں کے آگے بات کرنے. سر جی مان گئے آج آپ کو, آج مان گئے آج آپ نے جس طرح کا اس کا یونیورسٹی کے ڈین کی طرح میں اس میں پولیٹیکل سائنس آج آپ نے سمجھا ہے نا. آئی سیلیوٹ یو سر, مان گئے کہ اتنے مشکل حالات میں یہ جوابات ہو سکتے تھے سر. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو جی عامر صاحب. میں آپ نے وقفہ تو نہیں لینا سر؟ ابھی نہیں لینا. اچھا, وہ فیصل بالکل ظاہر ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے تھوڑا سا ایک بہت بڑا بریک تھرو تو ڈیفینیٹلی ہے, اور یہ اب پتہ نہیں کہ وقت بتائے گا کہ ان کی اپنی قابلیت اور اپنی چمتکاری سے یہ پرویز علی والا بریک تھرو ہوا ہے یا دوسروں کی نالائکی سے ہوا ہے, کیونکہ نون لیگ والوں کا چہرے بہت اترے ہوئے تھے اور حالات ان کے ٹھیک نہیں تھے, کیونکہ پی ٹی آئی کو اس لیے سوٹ کرتا ہے کہ پنجاب میں اگر جو بھی کوئی تبدیلی ہونی ہے یا تبدیلی اب تو پچھلے چیف منسٹر تو گئے, تو پرویز علی بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں اس کا دار و مدار جو ہے نا لوٹوں کے اوپر ہے. ادھر پارٹی ادھر بھی لوٹے ہیں ادھر بھی لوٹے ہیں. یاد رہے کہ پی ٹی آئی کے پاس جو ہے 7 لوٹے پہلے ہیں. ہم بات تو کرتے ہیں کہ جناب صرف اخلاقی طور پہ ان کا ہی ہے, شیخ پیپلز پارٹی کے منحرف افراد ان کے پاس اس کے نون لیگ کے, اور ایک آدھا پیپلز پارٹی کا پہلے آ چکا ہے جو اوپنلی شرک پوری صاحب اور یہ وہ اعلان کر کے اوپنلی کرتے رہے نا. نہیں وہ وکٹیں وہ ہے نا وہاں ابھی تک کیونکہ وہ موقع نہیں آیا ووٹ ڈالنے کا. نہیں میں سمجھ گیا, آپ سمجھ گیا, وہاں وکٹیں نہیں ہیں, میں ایگری کر رہا ہوں آپ سے. وہ وکٹیں گرتی ہیں, ادھر ضمیر نہیں بکتے, ادھر ضمیر نہیں بکتے. تو وہ ابھی باری آئے گی جب ووٹ دینے کی باری میں, تو پہلے وکٹیں تو وہ گرا چکے ہوئے ہیں ان کی طرف سے.
اب یہ ہے کہ یہ کہیں گے کہ پرویز الہی کے تھرو جب یہ جوڑ توڑ ہوگا اور وہ اس چیز کے بادشاہ ہیں، ان سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے، کہ اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ علیم خان کو، جہانگیر ترین کو، گروپ کو اور نون لیگ کے باقیہ لوگوں کو کس کس کو کہاں کہاں سے کھینچ کے ریوڑ لے کے آتے ہیں، کس کو کیا دیا جاتا ہے، کس ریٹ پہ دیا جاتا ہے، مگر وہ ملبہ پڑے گا پرویز الہی پہ، اور پی ٹی آئی بڑے آرام سے یہ کہہ سکے گی کہ دیکھیں جناب ہم نے اپنے اس میں نہیں ہے، وہ کلاسز صاحب پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیں گے، نہیں اتنا بھی آسان بات نہیں ہے، مگر یہ ووٹ ان پہ ملبہ پڑے گا اچھا یا برا۔ مگر اصل بات تو اسلام آباد کی ہے کہ یہاں پہ اس سے پہلے اب اسلام آباد پہ ہیں، ہم آگے بات کر لیتے ہیں، تھوڑا اسی آپ سے میں پوچھ لیتا ہوں میں کہ یہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں یہ واقعی یہ بندے اکٹھے کر کے بنا لیں گے اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ، یا ان کے گلے میں عمران خان صاحب نے ایک نیا ڈھول ڈال دیا کہ بھائی صاحب ہم نے تو آپ کو بنایا، اب جائیں بندے اکٹھے کر کے دیں؟ کیونکہ میری رپورٹس یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں نواز لیگ سے پنجاب اسمبلی میں وہ رابطے میں ہیں، شاید یہ پرویز الہی صاحب کے لیے اچھی خاصی مشکلات ہیں اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ بنوانے میں۔ یہ آسان کام پنجاب میں بالکل نہیں ہے، مگر پی ٹی آئی کے مقابلے میں کم از کم ان میں صلاحیت زیادہ ہے، ایک تو تجربے کی بنیاد پہ، دوسرا یہ کہ وہ بات چیت کے معاملے میں عمران خان کی جو ضد تھی وہ جہانگیر ترین کے حوالے سے، عقیل خان کے حوالے سے اور باقی کئی لوگوں کے حوالے سے بہت زیادہ جا چکی تھی، ان میں فلیکسیبلٹی بڑا اچھا لفظ ہوتا ہے، پرویز الہی میں فلیکسیبلٹی بڑی ہے، اور جس کے جو مسائل حل کر دیے جائیں گے، پلس وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے اسپیکر ہیں، سو ان کو پتہ ہے کہ کون کون سے بندے نرم ہیں، کون سے گرم ہیں، نون لیگ کے کون سے توڑے جاتے ہیں، ان کے کون سے توڑے جا سکتے ہیں، یہ کیا۔ مگر مجھے الٹیمیٹلی اسمبلیاں جو بھی اب سناریو لے لیں، یہاں کی، وہاں کی، پنجاب کی اور یہاں کی، ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہیں، کیونکہ یہ بڑی کمزور کولیشنز بنیں گی۔ یہ اتنے زیادہ جب لوگوں کو آپ اکٹھے کرتے ہیں، پیسوں کا خرید و فروخت ہو جائے تو یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے، یہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ پنجاب میں ہونے جا رہا ہے وہ کہ جو کہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہوگا۔ مگر میں سمجھتا ہوں پنجاب کی وجہ سے تھوڑا سا اسلام آباد ان کا فی الحال بچنے کا امکان زیادہ بڑھ گیا ہے، پرسنٹیج۔ امکان کیسے بچ یہ اس کے وہ بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے، ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک۔ عامر صاحب بات کنٹینیو کیجیے گا، اسلام آباد کیسے بچ سکتے ہیں؟ جی، اسلام آباد کے ابھی یہ کلہ بازیاں چلتی رہیں گی، 4 تاریخ تک یہ اتار چڑھاؤ آئیں گے، سو یہ نہیں کہا جا سکتا۔ میں پہلے خبر دے دوں، ابھی ندیم ملک کے پروگرام میں باسط بخاری صاحب نے کچھ لوگوں کے نام لکھوائے کہ یہ لکھ لیں، 5-6 لوگ ہیں، یہ بھی 5-6 نہیں تھے، 15 لوگ تھے، 15 لوگوں کے مگر کچھ کے نام لکھوائے، 15 کچھ کے بعد اچھا 15 کے نام لکھوائے، بل ان میں سے ایک نام جو ہے وہ ریاض بزاری صاحب کا لکھوایا، سردار ریاض بزاری، کیونکہ ہمارے پروگرام میں اگلے دن آ کے وہ یہ بات کہہ کے گئے تھے کہ جناب میں جو ہے میں سندھ ہاؤس میں بھی نہیں ہوں اور مجھے اس لسٹوں میں نہ جا رہے۔ تو میری ان سے بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا جی یہ باسط بخاری یا کسی کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ میرا نام لے، اگر مجھے اپنا جو فیصلہ کرنا ہوئے گا میں خود کروں گا، آپ میرے بہاف پہ یہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ میرے ساتھ مجھے انسلٹ کیا گیا ہے، یہ الزام لگا کے کہ ہم خاندانی طور پہ 3 پشتوں سے سیاست میں ہیں کہ ہم نے ایز پیسے لیے ہیں، تو مجھ سے کسی کو معافی مانگنی پڑے گی، اور معافی کے لیے چمچے چانٹے نہ بھیجیں میرے پاس۔ تو یعنی وہ اشارہ کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر کے لیول پہ مجھ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ان کے والد صاحب بھی پرائم منسٹر تھے، پھر تو معافی نہیں ہوگی تو یہاں کافی ہیں، کچھ آف کورس کچھ نے پیسے لیے ہوں گے، کچھ کی ناراضگیاں جینون ہیں، تو کچھ لوگوں کے اور مسائل ہیں، مگر اب اس میں نمبرز گیم یہ آ گئی ہے کہ 161 تو آج نیشنل اسمبلی میں اکٹھے کر دیے، تو اس کے بعد 4 اب اس کے اندر باپ پارٹی کے لگا لیں، بھوتانی صاحب لگا لیں، تو 68-69 کا رفلی فگر پڑتا ہے۔ اب 2 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتے، 2 فیکٹرز ہیں سب سے امپورٹنٹ، ایک ہے منحرف افراد، وہ ان میں سے کافی سارے لوگ جنہوں نے پیسے نہیں لیے وہ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کی طرف کہ سپریم کورٹ سے فیصلہ تاحیات اس کا آتا ہے بین لگنے کا، یا 5 سال کا آتا ہے، یا صرف اس دفعہ کا آتا ہے، کیونکہ کوئی بھی سیاست نہیں چھوڑنا چاہے گا، ایک وہ بڑا فیکٹر ہے۔ اور آف کورس ایم کیو ایم کا آخری خبروں تک جو بھی چل رہی تھی کہ
کہ ان کو ایک ایڈیشنل جو ہے نا کوسٹل کی وزارت کی بھی آفر کر دی گئی ہے اور گورنرشپ بھی آفر کر دی گئی ہے، مگر ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں آخر وقت وہ دیکھیں گے، کیونکہ ان کے آپ دیکھیں ان کے یہاں ایم این اے تو بن گئے ہیں جو پروونسز میں بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب الطاف بھائی تو ہے نہیں ہے تو ہمیں بھی وزارتیں لینے دو، ہمیں بھی مزے لینے دو، تو آپ کو کیا تکلیف ہے. اور ان کا کراچی کے اندر اختلاف بھی جو ہے سیٹیں ان کی چھین کے پیپلز پارٹی نے نہیں چھینی، پی ٹی آئی نے چھینی ہوئی ہیں، گو کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کی سیاسی لڑائی ہے، یہ ان کا فیکٹر ہے. مگر لاسٹلی صرف ختم کرتا ہوں کہ باپ کے یہ جو 4 لوگ ہیں، زبیدہ کیونکہ وہ خود وزیر ہیں وہ پیچھے ہٹ گئی ہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ جو قدوس بزنجو ہیں کہ ان کو ہٹایا جائے، بے شک جام کمال کو نہ لگایا جائے. اور یہ انہوں نے جو اپنا فگر ورک کیا گیا ہے وہ ہے کہ جے یو اے کے 11 ہیں، باپ کے 10 ہیں، این پی کے 4 ہیں، کوئی 29-30 بنائی بیٹھے ہوئے ہیں. میری ان سے بات چیت آج ان کے کافی سارے لوگوں سے ہوئی، 33 بندے چاہیے. پر میں سمجھتا ہوں ڈپینڈ کرتا ہے اسلام آباد پہ. اگر اسلام آباد میں بچ گئی گورنمنٹ تو پھر جو ہے میرا خیال وہاں بلوچستان میں اندر بھی نہ ان کے مطابق تبدیلی نہیں، کیونکہ جو کینڈیڈیٹ جان جمالی کا نام دیا جا رہا ہے وہاں پہ وہ کافی کنسنشول کینڈیڈیٹ ہے. ہو سکتا ہے پی ٹی آئی خود ان کو چوز کر لے، تو جس طرح پرویز الہی کا کر لیا ان کے مقابلے میں وہ بھی بڑے بہتر ہیں. پلاسٹک بس کا جی کلاس صاحب تھوڑا سا یہ پرویز الہی صاحب کی موو پہ روشنی ڈالیے گا کہ یہ موو ان کے لیے کیسی ثابت ہوگی، اور پی ٹی آئی نے اس 11th آور پہ یہ جو اپنی ریجڈیٹی اور ضد توڑی ہے پرائم منسٹر نے، یہ یوزفل ہوگی اس ٹائم پہ یا یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ میرا خیال ہے میں یہ بات اچھا نہیں لگتا وی ٹولڈ جو سو، لیکن سم ٹائم اپنا ڈھول خود بچانا پڑتا ہے. کیا کریں، اس پروگرام میں بھی بات کی ہوئی ہے، کاشف عباسی کے 3 مارچ کے شو میں کی ہوئی تھی، شاید میں نے 20 لاکھ کیا تھا 16 مارچ کا، اس میں بھی میں نے کی تھی کہ پرویز الہی صاحب کو الٹیمیٹلی سوٹ کرتا ہے کہ ٹیبل پہ دونوں آفرز پڑی ہوں، شہباز شریف صاحب کی پڑی ہے اور ادھر سے ان کی عمران خان صاحب کی، تو ان کو کن کا وزیر اعلیٰ بننا چاہیے. 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو صرف 3 مہینے کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں وزیر اعظم، وہ جو باتیں آ رہی تھیں کہ آپ 3 مہینے بعد اسمبلی ڈیزالو کریں گے. اب ان کی شکایت کیا رہی ہے، یہ کیوں ٹوٹے تھے؟ اب دونوں سائڈ دیکھ لیتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جانے میں کیا فائدہ نقصان تھا، عمران خان صاحب کے ساتھ کیا فائدہ نقصان ہے. آپ نے ساری عمر یہ سیاست کی چودھری صاحبان نے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ وعدے کیے، جھوٹ بولے اور انہوں نے ہمیں یہ وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا. یہ 85 کے بعد بلکہ بغاوت بھی ہوئی تھی پیر پگاڑا صاحب نے جو کروائی تھی نواز شریف کے خلاف، اس وقت اسپیکر تھے اس کے صوبائی اسمبلی کے، اس وقت سے ان کی لڑائی چل رہی ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کرتے آئے ہیں یہ شہباز شریف صاحب بھی اور یہ نواز شریف صاحب بھی. اب آپ کے پاس ایک اچھا موقع تھا، میں دونوں سائڈ دکھاؤں گا آپ کو. ایک سائڈسٹ ایک ہوتی ہے نا کہ یہی لوگ تھے جنہوں نے یہاں 45 سال تک انہوں نے ہمیں وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا، ان شریف بھائیوں نے. آج میرے گھر چل کے خود آئے ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ تو میں بنا ہوں پہلے میرے نام پہ ہے، بلکہ 5 سال رہا ہوں میں. مجھے 3 مہینے کے لیے بناتے، میں انہی سے یہاں پہ اس شہباز شریف صاحب کے بچوں سے، انہی کی فیملی سے یا ان کے ہی لوگوں سے میں نے ووٹ لے کے وزیر اعظم بننا ہے، جسٹ فار مائی کیا کہتے ہیں ایک سیٹسفیکشن کے ونڈیکیشن. جی سر، ونڈیکیشن کہ یہ 45 سال مجھے انہوں نے وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا، آج میرے گھر پہ چل کے آ کے تاج میرے سر پہ رکھ رہے ہیں. ایک فخر بھی ہوتا ہے نا بندے کو کہ میں نے آخر ان کو مجبور کر دیا اپنی سیاست کے ذریعے میرے گھر آئے اور مجھے وزیر اعلیٰ بنے. ایک یہ آپشن تھا آپ کے پاس، چاہے 3 مہینے کے لیے بنے، ہمیشہ کے لیے آپ نے منہ تو بند کروا دیا تھا ان کا شہباز شریف صاحب کا، حمزہ کا، کمپنی کا. ایک چیز یہ ایک آپشن تھا جو روٹ وہ لے سکتے. دوسرا روٹ تھا جو انہوں نے لیا ہے، جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا ان کو سوٹ کرے گا عمران خان صاحب. یہ 2-3 کلپ ہیں میرے، وہ دکھائے بھی جا سکتے ہیں. وہ یہ وجہ ہے کہ اس وقت اگر یہ ان کے وزیر اعلیٰ بند، وہ پریگمیٹک سوچ رہے ہیں، وہ یہ آئیڈیلسٹک باتیں ہمارے لیے ہوتی ہیں کہ ہم نے اگین اس طرح کی آگے باتیں کرنی ہوتی ہیں کہ ان لوگوں نے ہمیں ووٹ ڈالے. چلا دیں، چلیں اگر ہے تو چلا دیں، میرا خیال ہے تھوڑا سا اگر ہے تو. پھر یا تو سر جاتے ہوتے ہیں یا پھر آپ کو پھر کچھ نہ جاتا ہوتا ہے نا، گھر بیٹھے تو کچھ نہیں ملتا، ایفرٹس تو آپ کرنے پڑتے ہیں. اور دوسری اگر مجھ سے پوچھیں، مطلب میں ہی رہے، اس وقت چودھری صاحبان کو سوٹ کرتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ جو ان کو چیزیں آفرز کی جا رہی ہیں کہ میں آپ کے آفر پہ آنے لگا، اقتدار کی لڑائی میں رسک اور جوا تو کھیلنا پڑتا ہے. اب یہ 3 مارچ کا ہے، آج میرا خیال 28 ہو گئی ہے، جی 28 ہے. یہ آپ کا مطلب ہے 3 مارچ کا کلپ ہے. ریزن کیا تھی؟ ریڈنگ تھی نا، ریڈنگ ہوتی، کوئی انفارمیشن تو نہیں تھی میری. انہوں نے پوچھا، میں کہ میرا انداز ہے کہ آپ بازو مروڑ کے عمران خان صاحب ویک ہیں اس وقت. عمران خان صاحب ڈکٹیٹ نہیں کروا سکیں گے ان کو چودھری پرویز الہی صاحب. اگر یہ بنتے ان کے وزیر اعلیٰ زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب کو، ان کا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہونا تھا. ان کو کھل کے کھیلنے بھی نہیں دینا، آگے دینا تھا انہوں نے چودھری، انہوں نے ساری اپوزیشن نے. انہیں بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، ان کے بندے لیں، اسپیکر لیں، کیبنٹ میں بیٹھائیں، فلاں کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کون کرے گا. اچھے خاصے مسئلے تھے ان کو. یہاں پہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب تو اس وقت اپنے سروائیول کی جنگ لڑے ہیں.
ان کے پاس اپنا جو بندہ تھا کی پلیئر تھا وہ تو انہوں نے خود اس کو اس کے نیچے سے کلین کھینچ لیا ہے. سو یہ وہاں پہ اپنی مرضی کی حکومت کر سکتے ہیں, عمران خان سے ووٹ لے کے عمران خان کے لوگوں کے ساتھ ان کی انٹرفیرنس وہ نہیں ہونی ہے وہاں پہ. اس میں پنجاب میں اگر یہ بن گئے جو اپوزیشن کی طرف سے ہو سکتی, پلس عمران خان صاحب کی تو کوشش ہوگی کہ 1.5 سال پورا کریں, یہ اپنا وزارت عظمیٰ بھی کریں, ٹرم بھی پوری کریں. وہ کہہ رہے تھے 3-4 مہینے کی. اچھا کلاس صاحب اگر اجازت دیں تو یہ جو تقابلی جائزہ ہے دونوں آپشنز کا, اس کو کنٹینیو کرتے ہیں بریک کے بعد, اور اس میں مزید بھی دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ اپنی ٹرم پوری کر سکے گی گورنمنٹ اگر کسی طریقے سے موشن آف نو کانفیڈنس سے یہ بچ بھی جاتے ہیں. کیا ہوگا اس کا فیوچر, اس کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور عامر صاحب یہ بتائے گا, کیونکہ بس اب لاسٹ 5 منٹ سے تو کنکلوڈنگ ریمارکس لیں گے. ایک تو یہ کہ جس طرح سے مولانا کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی یہ بات ہو سکتی ہے پی ایم ایل کیو سے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی فردر کوئی چینجز آ سکتے ہیں اس قسم کے؟ مولانا صاحب جو ہے نا وہ فی الحال فیل ہو چکے ہوئے ہیں, اور یہ ایک اصولوں کا جو ہے نا وہ تو جنازہ نکل گیا ہوا ہے. اور سب سے زیادہ ترس مجھے نون لیگ پہ آ رہا ہے کہ جس طرح بھی کلاسہ فرما رہے تھے کہ 45 سال کے بعد یہ پرویز الہی کے جو ہے نا یہ گھر پہ گئے, شہباز شریف بھی گیا, خواجہ آصف بھی گیا, بلانا بھی گیا, اور وہاں جا کے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا بڑا وہ جانا ہی ایک بڑا ان کے لیے. اس کے باوجود کام نہیں بنا. اس کے بعد آج وہ باپ پارٹی کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے, جب وہ ووٹ کی عزت تو ختم ہو گئی نا, وہ تو باپ پارٹی نے ان کو یہاں بھی ہروایا ہوا ہے, اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے, ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد یہ آپ غور کریں کہ یہ ان کا جو جلوس جو ہے گجرات کے بعد سے کسی نے اس کا ذکر سنا ہے کہ, اور اس وقت وہاں پہ آپ بھی مجھے بتا رہی تھی کہ وہاں پہ وہ بیٹھ گئی ہوئی ہیں, اور یہ 2-4 گھنٹے سے جتنے بھی ٹاک شو ہوئے ہیں کسی نے سنا ہے کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ان کی تقریریں کیا کہہ رہی ہیں. مجھے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آنا تھا, اور جس سے اسلام آباد کی بنیاد ہلا دینی تھی اور عمران خان کو بھی گرا دینا تھا, اس کو ٹی وی پہ نہیں دکھایا جا رہا, ہم بھی ڈسکس نہیں کر رہے, بھول گئے ہوئے ہیں. کیونکہ امپیکٹ وہ اس لیے کہ میرا خیال ہے کل عمران خان کا جو جلسہ تھا وہ اس نے باؤنس بیک کیا ہے, اور ساری پولیٹیکل فورسز جو ہے الٹیمیٹلی ان کے فیکٹس بے تاشا ایسے ہیں جن سے ہم بہت زیادہ ڈس ایگری کریں گے. کافی کریکشن ایک دو کی تو کلاس صاحب نے ٹویٹر پہ کریکشن کرنے کی کوشش کی جو ہے کافی, مگر پبلک کے حوالے سے وہ بالکل اس نے امپیکٹ کریٹ کیا ہے, اور باقی پارٹیوں کا بھی وہ فرق پڑا ہے کہ وہ, اور یہ سارا یہ پالیٹکس از آل اباؤٹ پوسچرنگ. تو اس وقت ہمیں بھی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یار بہت بڑا گیمبل کر رہے ہیں, پر میرا خیال ہے کل کا ان کے جلسے کا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑا جلسہ تھا. فار دا ٹائم بینگ گیمبل ورکڈ. جی, فار دا ٹائم بینگ گیمبل ورکڈ. عامر بھائی جو ہے نا بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے, مجھے پتا ہوتا کہ انہوں نے یہ بات کہنی ہے نا کہ جلسے جلوس جو ہے نا وہ نہیں ہے, تو میں ان کے 1-2 کلپ تیار کرواتا اسی پروگرام میں سے. اس وقت عامر بھائی یہ کہتے ہوتے ہیں کہ بھائی جلسے جلوسوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوتا, الٹیمیٹلی بیٹل گراؤنڈ جو ہے نا آپ کا وہ تو پارلیمنٹ کانٹیکسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں نے کہا گیمبل ہوتا ہے, بالکل اچھا ہوتا ہے, برا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا بینظیر بھٹو صاحب نے 93 والا لانگ مارچ جو ہے, ان کے پاس بھی لوگ نہیں تھے, انہوں نے کہا ہم لانگ مارچ کریں گے, کیونکہ کچھ پاورز نے کہا تھا لانگ مارچ آپ کریں گے, ہم اس کو یوز کریں گے, اور اس سے نواز شریف صاحب سے غلام اسحاق خان صاحب ووٹ نہیں لینا تھا, اس وقت امپیکٹ کریٹ کرنا تھا. امپیکٹ کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں, میں یہ ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جلسوں سے پتہ نہیں چلتا ووٹ کتنے, وہ کہتا رہا ہوں. میری کم از کم الفاظ میرے منہ میں وہی والے رکھے. چلو ٹائم کی کوئی کام ہے, میں اگر اس لیے اس میں بحث میں نہیں جا رہا, پھر کر لیں گے اس پہ کسی وقت. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نے آج مطلب مکس ڈے تھا ان کے لیے. بگ بریک تھرو یہ تھا کہ انہوں نے پرویز الہی صاحب کو ون کیا, یہ ان کی بہت بڑا اس کا امپیکٹ کہہ سکتے ہیں, جیسے عامر بھائی کہہ رہے ہیں کل کے جلسے کا آیا ہوگا امپیکٹ. لیکن اس کے پھر وہ کہتے ہیں نا جو آف شوٹس ہیں, بچے جننا شروع ہو گئے اس موو کے بعد, کہ اپنے عامر بھائی نے خود بتایا کہ ان کے گھر میں چودھریوں کے گھر میں عمران خان صاحب نے 50 سال بعد پہلی لڑائی ڈلائی ہے. یہ کریڈٹ تو عمران خان صاحب کو آن لائٹر نوٹ بنتا ہے کہ جو بھائی کزن تائے مامے چاچے 50 سالوں میں نہیں لڑے تھے, عمران خان صاحب 70 سال ظہور الہی کی فیملی. میں ایکٹیو پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں, ایکٹیو جب سے شروع ہوئے 83-84 کے بعد جب چودھری صاحبان آئے تھے, موجودہ یہ پرویز الہی صاحب, اور پھر جو کام 50 سالوں میں
में कोई नहीं करवा सका, पीपल्स पार्टी नहीं करवा सकी, एस्टेब्लिशमेंट नहीं करवा सके। इमरान खान साहब ने आज 1 घंटे में वो करवा दे, चौधरियों ने एक दूसरे पे जो बातचीत हो रही है इन्होंने डिटेल बताई है, मैंने नहीं बताई। चीमा साहब द मोस्ट मतलब ट्रस्टेड जट बंदा है, जट है, मचो है, फलां फलां, हम समझते थे वो सबसे ज्यादा रॉयल हैं। इसका मतलब यह है कि चीमा साहब जो हैं वो चौधरी शुजात के बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो 2 ग्रुप बन गए ना, एक मुनिस अली साहब का ग्रुप है और मुनिस अली साहब की और चौधरी और इनकी चीमा साहब की कभी नहीं बनी। सो ये इमरान खान साहब को मैं एटलीस्ट मुबारकबाद देना, ये बदला लिया है उन्होंने। परवेज अली साहब ने जो कीमत लगाई है, क्या वो कहते इज इट वर्थ इट, कि वर्थ है कि अपने घर में लड़ाई पवा के अपने कजन्स, अपने जो भी आपके अजीज जो बच्चे हैं आपके सारे, उनको लड़वाने के बाद आपने 6 महीने वजीर आला बन भी लिया। आपके इस एनालिसिस को अगर सुन लिया परवेज इलाही साहब ने तो उनको नींद शायद नहीं आएगी आज की क्या हुआ है, उनको रुलाट पे नींद आती है। इंपॉर्टेंट सवाल है और इसी इंटरेस्टिंग नोट पे डिस्कशन को खत्म करना पड़ेगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।